अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है झूमरी का आदम खोर और इसके मुसन्निफ़ हैं कमर नकवी। कलिया खेड़ी से 10 मील जानिबे मशरिक झूमरी एक अच्छी बड़ी आबादी घने जंगलों, पहाड़ों और गहरी वादियों के किनारे वाक़ है। 40-50 कच्चे पक्के घर हैं जिनके रहने वाले काश्तकारी और तिजारत पर गुजारा करते हैं। एक नौजवान शख्स दीना जंगल से लकड़ियां काट कर गाँव में लाता और उनको फ़रोख्त करके गुजारा करता था। उसके माँ बाप मर चुके थे और शादी भी नहीं हुई थी। जंगल में चूँकि बकसरत शेर और चीते थे, इसलिए आम तौर से ये लोग 10-5 मिलकर जाते और लकड़ियां काट कर साथ ही वापस आ जाते। दीना के घर के मुल्हिक ही बाजू का घर था, जिसकी नौजवान लड़की के साथ दीना की बात पक्की थी। फसल कटने पर शादी होने वाली थी। एक दफ़ा सावन के महीने में ऐसी झड़ी लगी कि 3 रोज़ तक सूरज की एक किरण भी ज़मीन तक नहीं पहुंची। दीना के पास तो उसकी ज़रूरत का सब था, लेकिन बाजू के घर ईंधन ख़त्म हो गया। बाजू ने दीना से पूछा तो इत्तेफाक से दीना के पास भी ईंधन नहीं था। गोबर के उपले बारिश में भीग कर फैल गए थे। ख़ास ये कि दीना ने कुल्हाड़ी उठाई, कंबल ओढ़ा और घर से निकलकर लकड़ियां काटने जंगल को चल दिया। बाजू ने उसको मना भी किया कि ऐसी बारिश में तन्हा जंगल जाकर लकड़ियां काटना हिमाकत की बात है, लेकिन दीना अपने ससुर को ममनून करना चाहता था। बोला, अभी के अभी लकड़ियां लेकर आया, मगर ज़्यादा दूर न जाना। नहीं चाचा, बस वो सामने दरख्त काटे डालता हूँ, मगर सूखी लकड़ियाँ लाना बेटा। हाँ, सूखी ही लाऊंगा। वो जानता था कि लकड़ियाँ सुलगाएगी उसकी होने वाली रफ़ीक़ाए हयात। अगर लकड़ियाँ नम हुई तो उसे तकलीफ़ होगी, और दीना को कैसे गवारा होता कि उसकी महबूबा की आंखों में धुआं लगे और पानी बहे। लेकिन दीना ने जब जंगल पहुंचकर दरख्तों और कटी हुई लकड़ियों का जायज़ा लिया तो सारी की सारी भीगी हुई थीं। गीली लकड़ियां लेकर जाने का फ़ायदा ही क्या था। उसे याद आया कि कुछ रोज़ पहले उसने वहां से कुछ आगे लकड़ी के चंद लट्ठे एक पहाड़ी गार में सिर्फ इस ख्याल से डाल दिए थे कि बारिश के ज़माने में खुश्क लकड़ी महंगी फ़रोख्त होगी और किसी कदर ज़ायद आमदनी हो जाएगी। बारिश का सिलसिला बराबर जारी था और दीना का स्याह कंबल भी अब नम हो चला था, लेकिन वो कुल्हाड़ी लिए जंगल में घुसता चला गया और सीधा उस गार पर आ पहुंचा जहां उसने लकड़ी के लट्ठे छुपाए थे। अभी वो गार के करीब भी नहीं पहुंचा था कि उसके साथियों में से 3 लकड़हारे वापस गांव की तरफ जाते नज़र आए। वो सब भीगी हुई लकड़ियां ले जा रहे थे। अरे दीना, अकेले क्या करता? तुम लोग पहले ही आ चुके थे, फिर अब किधर का इरादा है? दीना ने उनको सारा वाक़या बता दिया। हाँ भाई, अपनी माशूका के लिए लकड़ियां जमा करके रखी थी। दीना ने दांत निकाल दिए और मुसर्रत की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। जाओ लकड़ियां ले आओ। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। गार के अंदर देखभाल कर जाइयो। फिक्र ना करो, हाथी को भी ज़रा देर को तो रोक ही लूँगा। तुम कहो तो हम लोग ठहर जाएं, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, मैं बस अभी के अभी आया। लकड़हारे बारिश में भीगते गांव की तरफ चल दिए और दीना गार की तरफ। बारिश अब भी हो रही थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। लकड़हारे तेज़ कदम उठाए आबादी की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में दीना की सेहत, तवानाई और हिम्मत व जुर्रत की तारीफ़ करते जा रहे थे।
وہ گاؤں کا سب سے زیادہ سجیلا اور تندرست جوان تھا، اور اعلیٰ اول تو اتنی مترنم آواز سے گاتا کہ سننے والے کلیجہ پکڑ کر رہ جاتے۔ وہ لوگ جس مقام پر دینا سے ملے تھے ابھی وہاں سے 300 گز ہی دور ہوں گے کہ غار والی سمت سے شیر کے غرانے اور حملے کی آواز نے انہیں بوکھلا دیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسی وقت دینا کی دہشت ناک چیخ فضا میں گونج کر کھو گئی۔ شیر پھر غرایا، چیخ پھر بلند ہوئی، اس کے بعد سکوت طاری ہو گیا۔ بارش کے ننھے منھے قطروں کے درخت کے پتوں سے گرنے کی موسیقی کو ذرا دیر کو شکست ہوئی اور پھر جاری ہو گئی۔ درختوں پر پانی سے بچنے کے لیے پتیوں کے گچھوں میں دبکے بیٹھے ہوئے چند پرندے پھڑ پھڑا کر اس طرح اڑے جیسے جنگل کی روح پرواز کر گئی ہو۔ گاؤں کی طرف اٹھتے ہوئے لکڑہاروں کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گئے، ایک دوسرے کی طرف حیرت اور خوف بھری نظروں سے دیکھا، اور بغیر کچھ کہے سنے تینوں اپنے اپنے لکڑی کے گٹھے پھینک کر گاؤں کی طرف بھاگے۔ وہ تینوں خوفزدہ ہو کر نہیں بھاگے تھے بلکہ مدد لینے کو دوڑ رہے تھے۔ گاؤں تھا ہی کتنی دور، چند منٹ ہی میں وہ اتنے قریب آ گئے کہ گاؤں میں ان کی چیخ و پکار سن کر لوگ باہر نکلنے لگے۔ ارے دوڑو، دینا کو شیر پھاڑے ڈال رہا ہے، ارے بھاگ نے دینا کو پکڑ لیا، ارے دوڑو۔ اور گاؤں کے من چلے لوگ کلہاڑی اور برچے لے کر فوراً ہی دوڑ پڑے۔ وہ سب شور کر رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے وہی تینوں لکڑہارے تھے جنہوں نے دینا کو آخری بار دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی کلہاڑیاں اس طرح تان رکھی تھیں جیسے شیر کے نظر آتی وہ تینوں اس کے پر خچے اڑا دیں گے۔ غار زیادہ گہرا نہیں تھا۔ وہ لوگ 60 گز پہنچے تو سامنے غار نظر آنے لگا اور ساتھ ہی دینا کی لاش پر نظر پڑی جس کے کولوں پر کا گوشت نوچ نوچ کر ایک بڑا شیر مزے سے کھا رہا تھا۔ ان لوگوں نے شور و غل کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا، دھیڑے پیٹے گئے، گالی گلوچ کا طوفان ابل پڑا اور ایسی آفت برپا ہوئی کہ شیر دم دبا کر غار سے بھاگ نکلا۔ دینا کو شیر نے تھپڑ مار کر ہلاک کیا تھا کیونکہ چہرے، گردن اور شانے کا ایک ہی جانب کا گوشت غائب تھا۔ شیر کے ہلاکت آفرین ناخنوں کے نشان نمایاں تھے۔ اس کے بعد شیر نے دینا کی گردن منہ میں لی تھی اور پشت اور کولوں کو پنجوں سے زخمی کیا تھا۔ غالباً یہ شیر بارش کی وجہ سے 2-3 روز سے غار میں پناہ لیے بھوکا بیٹھا تھا۔ دینا کی موت کے بعد تقریباً 1 ماہ تک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جھومری سے کوئی 3 فرلنگ پر جنگل سے گھری ہوئی ایک پایاب ندی تھی جس میں گاؤں کی عورتیں غسل کرتی اور کپڑے دھوتی تھیں۔ ایک روز دوپہر کو 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے دھو کر خشک ہونے کو پھیلا دیے تھے اور جھاڑیوں کی آڑ لے رکھی تھی۔ اچانک جھاڑیاں کچھ متحرک ہوئیں۔ ایک عورت نے گھوم کر دیکھا تو شیر صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ دونوں عورتیں دہشت کی وجہ سے چیخ کر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب ذرا دیر بعد ایک کو ہوش آیا تو وہ وہاں تنہا تھی اور قریب ہی اس کی سہیلی کا خون آلود لہنگا پڑا تھا۔ عورت نے دوڑ کر اپنے کپڑے الٹے سیدھے پہنے اور گاؤں کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے لوگ مسلح ہو کر آ پہنچے۔ جائے وقوعہ کا جائزہ لیا گیا۔ خون آلود لہنگا دراصل جھاڑیوں میں پھنس کر اتر گیا تھا اور لاش کے سر کے بال بھی جا بجا جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بہرحال 2-3 گھنٹے کی دوڑ دھوپ اور تلاش کے بعد عورت کی لاش بھی مل گئی جس کا کچھ حصہ شیر نے کھا لیا تھا اور ابھی کھا ہی رہا ہوگا کہ یہ لوگ پہنچ گئے اور شیر لاش چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واردات ارادتاً کی گئی
لیکن جب مجھے اس عورت سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اپنی سہیلی کی موت کے وقت اس کے ساتھ تھی اور اس سے میں نے سوالات کیے تو کچھ ایسا اندازہ ہوا جیسے شیر کے اس شکار میں بھی ارادے کا اتنا دخل نہ تھا۔ شیر دیر سے اس جھاڑی میں بیٹھا رہا ہوگا جہاں وہ دو عورتیں آ کر بیٹھیں۔ پھر جب شیر نے حرکت کی تو انہوں نے گھوم کر دیکھا اور چیخ پڑی۔ شیر نے اس چیخ کی وجہ سے ایک تھپڑ مار دیا ہوگا جس سے زخم آ گیا ہوگا اور خون رسنے پر اس کو وہی جانی پہچانی بو آئی ہوگی جو دینا کے گوشت سے آئی تھی۔ لہٰذا شیر نے اس عورت کو کمر سے کچھ اوپر پکڑ کر اٹھا لیا ہوگا اور وہاں سے کوئی میل بھر لے جا کر ایک جھاڑی میں بیٹھ کر کچھ گوشت کھا لیا ہوگا۔ تاہم اس واردات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیر کو انسانی گوشت کا مزہ مل گیا تھا اور ان دو وارداتوں کے بعد وہ قطعی طور پر آدم خور بن گیا۔ 1.5-2 ماہ گزرے تھے کہ ایک اور حادثہ ہوا۔ گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر جنگل میں 10-12 آدمی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ سب ہی قریب قریب تھے اور زور زور سے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن ڈولا اس روز کچھ خاموش سا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس بھی کیا، لیکن ڈولا نے زیادہ بات نہیں کی۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب وہ لوگ تھک گئے تو ایک جگہ بیٹھ کر چلم پینے لگے۔ ڈولا اٹھ کر 15-20 گز کے فاصلے پر ایک جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ دوسرے لوگ چلم پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد اٹھ کر پھر کام میں لگ گئے۔ دیر تک کسی کو ڈولا کا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ ہر ایک یہی سمجھتا رہا کہ جس طرح وہ خود کام میں لگے ہیں اسی طرح ڈولا بھی کہیں قریب ہی لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو نگرانی پر بھی مامور کر رکھا تھا اور وہ نگران درخت کی ایک شاخ پر آرام سے لیٹ کر سو چکا تھا۔ سوتے سوتے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کام کرتے ہوئے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور اچانک دور پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت فاصلے پر ایک جگہ درختوں پر سے لنگوروں کو بھاگتے دیکھا۔ فاصلہ زیادہ تھا، صحیح طور پر تو اسے معلوم نہ ہوا، لیکن اس نے فوراً یہی سمجھا کہ شیر ادھر آ رہا ہے، ادھر پہاڑی پر نہار ہے۔ وہ چیخا۔ کام کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ سب نے گھبرا کر درخت کی طرف دیکھا۔ کس پہاڑی پر؟ ادھر سامنے۔ ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور گٹھے بنانے لگے۔ یک بارگی ایک شخص کو ڈولا کا خیال آیا۔ ڈولا؟ اس نے پکارا۔ یہ ڈولا کدھر ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ نہ جانے۔ ڈولا او ڈولا، انہوں نے آوازیں دینا شروع کی۔ درخت پر بیٹھا ہوا نگران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ڈولا کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ جھاڑی سے واپس بھی آیا تھا یا نہیں؟ ایک شخص نے پوچھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ان سب نے لا علمی ظاہر کی۔ اسے جھاڑی میں گئے 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، شاید وہ جھاڑی سے آیا ہی نہیں تھا۔ کس جھاڑی میں گیا تھا؟ اس میں۔ ایک شخص نے اشارے سے وہ جھاڑی دکھائی۔ وہ سب لوگ اپنی کلہاڑی سنبھال کر جلدی جلدی ادھر گئے۔ وہاں ڈولا تو نہیں تھا، لیکن ڈولا کا کچھ خون ضرور تھا۔ دور تک جھاڑیوں کے کانٹوں میں اس کے کپڑوں کی دھجیاں اٹکی نظر آ رہی تھیں اور شیر کے قدموں کے تازہ ماغ جا بجا موجود تھے۔ 2 آدمیوں کو ان لوگوں نے گاؤں کی طرف دوڑایا اور باقی ماندہ لوگ شور کرتے جھاڑیوں کو لکڑیوں سے پیٹتے خون اور دھجیوں کے نشان پر لاش تلاش کرنے لگے۔ اس کے بعد برابر جا بجا اطراف کے دیہاتوں کے لوگ اس موذی کا شکار ہوتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جولاں گاہ کا رقبہ وسیع تر ہوتا گیا۔ جھومری کے مغرب میں کلیا کھیڑی 10 میل ہے، وہاں کے بھی کچھ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جھومری سے 8 میل شمال کرامت نگر، اس کے قریب ہی کندہ درہ اور بستی، سارے گاؤں اس بلا کی زد میں آ گئے۔
اس زمانے میں بھوپال میں انگریز ریزیڈنٹ رہتا تھا۔ اس کا سیکریٹری جان فارل اچھا شکاری اور خاصا باہمت شخص تھا۔ اس نے نواب بھوپال کی اجازت اور اہتمام کے تحت جھومری کو مستقر بنا کر اس موذی کو مارنے کی 2 ہفتے مسلسل کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا اور جھومری سے کلیا کھیڑی واپس آتے ہوئے ایک سیاہ ناگ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ نواب صاحب ٹونک کے ایک عزیز بھی کچھ روز جھومری میں مقیم رہ کر کوشاں رہے اور ایک دفعہ ان کو یہ آدم خور نظر بھی آیا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اٹارسی کے ایک شکاری بھی جھومری کے اس آدم خور کی شہرت سن کر قسمت آزمائی کرنے آئے اور ان کے باندھے ہوئے گدھے کو شیر نے مارا اور نصف کے قریب کھا کر بقیہ لاش چھپا کر چلا گیا۔ شیر جب اپنے شکار کے باقی ماندہ حصے کو چھپا کر جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس نے یہ شکار دوسرے وقت کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور دوبارہ اس حصے کو کھانے آنا یقینی بات ہے۔ چنانچہ یہ صاحب اسی جگہ مچان بندھوا کر درخت پر بیٹھے اور تمام رات شیر کے آنے کا انتظار کر کے صبح درخت سے اترے ہی تھے کہ شیر نے ان کو دبوچ لیا۔ دراصل شیر تمام رات اسی درخت کے نیچے جھاڑی میں پڑا ان کا انتظار کرتا رہا، جس درخت پر خود یہ شکاری صاحب مچان پر بیٹھے تھے۔ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ صبح پھٹتی پوری طرح روشنی سے پہلے بغیر کسی ساتھی کو جگائے تنے تنہا اتر پڑے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں بھی کلیا کھیڑی پہنچا اور 2 روز وہاں کے رئیس قیام اللہ صاحب کا مہمان رہ کر جھومری آ گیا۔ شیر کو ہلاک کرنے کا آسان ترین نسخہ ہے مچان پر بیٹھ کر نیچے گارا باندھنا اور شیر کے آنے پر اسے مار دینا۔ نہ زیادہ محنت، نہ زیادہ آدمیوں کی ضرورت۔ میں نے جھومری سے 2 بھینسے خریدے، ایک بھینسا اس جگہ بندھوایا جہاں اس شیر نے دوسرا آدمی مارا تھا۔ یہاں سے پہاڑیاں قریب تھیں اور جنگل گھنا تھا، پھر ماغ بھی زیادہ پائے گئے۔ دوسرا بھینسا ندی کے کنارے اس جگہ باندھ دیا جہاں ایک نالا آ کر ملتا ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ اگر شیر نے کوئی بھینسا مار لیا تو باقی ماندہ لاش پر مچان بندھوا کر بیٹھوں گا۔ شیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پورا بھینسا ایک وقت میں نہیں کھا سکتا۔ عام طور سے نصف یا اس سے کچھ زیادہ بھینسا ایک وقت میں کھاتا ہے اور 10-12 گھنٹے کے وقفے سے باقی گوشت اس طرح چٹ کرتا ہے کہ سر، ہاتھ، پیر اور چند بڑی ہڈیوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ خاص یہ کہ دونوں بھینسے رات بھر بندھے رہے۔ صبح میں 2-4 آدمیوں کے ساتھ پہلے اس جگہ پہنچا جہاں شیر نے لکڑہارے کو پکڑا تھا۔ بھینسا آرام سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ دوسرا بھینسا بھی نہایت مطمئن حالت میں ملا۔ اس بھینسے سے 40 گز کے فاصلے پر شیر رات کو گزرا ضرور تھا، لیکن بھینسے کی طرف اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ بھینسوں کو کھول کر چارے کا انتظام کر دیا گیا اور شام کو پھر گزشتہ رات والی جگہوں پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ وہ رات بھی یوں ہی گزری اور شیر اس رات ان کے قریب سے بھی نہ گزرا۔ تیسری رات کو نالے والا بھینسا مارا گیا اور نصف سے کچھ کم شیر نے کھایا۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری سب سے بڑی حماقت اسی موقع پر کی، وہ یہ کہ اس مقام پر جہاں شیر نے بھینسے کا باقی ماندہ حصہ چھپایا کوئی ایسا درخت نہیں ملا جس پر مچان یا جھولا باندھا جا سکے، لہٰذا میں نے بھینسے سے کوئی 30-35 گز کے فاصلے پر ایک چٹان کو اس غرض سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چٹان کے گرد جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے درخت تھے۔ پھر میں نے وہاں بیٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو میرا یہ خیال درست ثابت ہوا کہ اگر شیر مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے بھی تو میری اطلاع کے بغیر ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک طرف تو نالا تھا
جو اس چٹان سے تقریباً 20 فٹ گہرائی میں تھا۔ نالے کی سطح بھی 25-30 گز دونوں جانب کھلی اور صاف تھی۔ دوسرا کنارہ کوئی 40 گز دور تھا۔ باقی تینوں سمتوں میں سے میرے عقب میں ناقابل گزر کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور دائیں جانب چھوٹے بڑے پتھر اس طریقے سے کوئی 80 گز تک پھیلے ہوئے تھے کہ ان پر ذرا سی حرکت یا ذرا سا لمس 2-4 پتھروں کو لڑکھا کر کچھ نہ کچھ آواز ضرور پیدا کر دیتا۔ رہی بائیں جانب تو ادھر چھدری جھاڑیاں اور راستہ تھا، اسی طرف سے شیر آ سکتا تھا، اور اگر کوئی شخص اس طرف نگرانی کرتا رہتا تو 50-60 گز سے آتے ہوئے شیر کو دیکھ سکتا تھا۔ غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ قبل ہی میں اس جگہ پہنچ گیا، رائفل میں نئے کارتوس لگائے اور 2 معتبر ساتھیوں کے ہمراہ جھاڑی میں گھس کر چٹان پر بیٹھ گیا۔ اپنے ملازم دلاور کو حکم دیا کہ وہ بائیں جانب رخ کیے پلک جھپکائے بغیر اس راہ کی نگرانی کرتا رہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ شیر اگر ہم لوگوں پر حملہ آور ہوا تو اسی سمت سے آئے گا اور پہلے اسی کو پکڑے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلسل چوکنا رہے۔ دوسری سمت دوسرے ہمراہی کو نگران بنایا اور خود نیچے 30-35 گز پر گھاس پھوس کے تلے چھپے ہوئے بھینسے کی لاش کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور چاندنی رات غروب کے بعد ہی 13ویں رات کا چاند نکل آیا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور چاندنی رات غروب کے بعد ہی 13ویں رات کا چاند نکل آیا اور دور دور تک چیزیں صاف نظر آنے لگیں۔ اس وقت سے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی بھینسے پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ امید تو یہ تھی کہ غروب کے بعد ہی شیر آئے گا، لیکن 9 بجے تک پلک جھپکائے بغیر انتظار کے باوجود شیر کا کوئی نشان نہ ملا۔ 9 بجے کے بعد اکا دکا بادل کے ٹکڑے آسمان پر جمع ہونا شروع ہوئے اور 9:30 بجے گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے۔ ابھی تک جو جنگل چاند کے نور میں جگمگا رہا تھا وہ اچانک تاریکیوں کے دہشت ناک بحر بے کراں میں غرق ہو گیا۔ ساتھ ہی جنگل پر ایک عجیب ہیبت ناک سناٹا طاری ہو گیا۔ ابھی تک تو کبھی کبھی جھینگروں کی نغمہ سرائی، گیدڑوں کی ہکا ہوا ہو اور دوسرے جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہی، لیکن 9:30 کے بعد تو ایسا سناٹا چھایا کہ پتا ہلنے کی آواز بھی موقوف ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس قدر شدید اندھیرے اور سناٹے پر ہر انسان کے دل و دماغ پر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تاریکی کا یہ عالم کہ بھینسا تو بڑی بات ہے، خود وہ جھاڑی نظر نہیں آتی جس کی آڑ لیے ہم لوگ بیٹھے تھے۔ ایسے میں اگر شیر آ جاتا تو خاک نظر نہ آتا، اور سکوت کا یہ حال کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے سانس اور دل کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں میری عزیز 450 ایکسپریس، سامنے زمین پر 30 اسپرنگ فیلڈ لوڈ کی ہوئی، دلاور کے ہاتھ میں 12 بور کی بھری ہوئی بندوق، دوسرے آدمی کے پاس بھی 12 بور کی بندوق، میری کمر کی بیلٹ میں ایک ریوالور۔ اس کے باوجود دل پر قدرتاً ایک خوف سا طاری ہونا شروع ہو گیا۔ میں اپنی فلیش لائٹ ہمیشہ ایک مضبوط دھاگے سے کوٹ کے کاج میں باندھ کر قریب رکھے رہتا ہوں۔ بار بار دل چاہتا ہے کہ لائٹ اٹھا کر روشن کر دوں، لیکن ہاتھ کو جنبش دے کر لائٹ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اور اس موقع کے بعد بھی بارہا میں نے گھنے اور خطرناک جنگلوں میں بیٹھ کر شکار کیے، لیکن اس روز جو کیفیت مجھ پر طاری ہوئی وہ عجیب تھی۔ نہ اس رات سے پہلے کبھی ایسی حالت ہوئی، نہ اس شب کے بعد کبھی خوف و ہراس کا یہ عالم ہوا۔ کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آواز بھی اندھیرے اور سکوت کا ایک جز ہے۔ اس آواز کو آواز سمجھنے پر دل تیار ہی نہ تھا، اور دہشت رفتہ رفتہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔
میں نے سوچا اگر بجلی چمکنے لگے تو ذرا ہنگامہ برپا ہو اور اس سکوت کا طلسم ٹوٹ جائے اور اندھیرا بھی کم ہو، لیکن بھلا بجلی کو کیا پڑی تھی کہ چمک کر مجھے ممنون کرتی؟ وہ تو اندھیروں اور سکوت کی رات تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے سارے جنگل پر جادو کر دیا ہے، جیسے ہر شے کی روح قبض ہو گئی ہے۔ اور پھر نظر ذرا دائیں کو ہٹی تو ایک سایہ تیرتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے کی چادر ہٹا کر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پھر وہی سایہ بائیں طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ شیر؟ کیا وہ شیر تھا؟ جھومری کا خوفناک آدم خور؟ لیکن وہ سایہ کس قدر ہیبت ناک تھا! کسی عضو کی حرکت کے بغیر فضا میں تیرتا ہوا وہ سایہ ذرا دیر میری نظر کے سامنے ٹھہرا رہا، اور میری یہ حالت کہ جیسے قلب کی حرکت بھی رک گئی۔ رائفل ہاتھوں میں ہونے کے باوجود اس کو حرکت دینے یا فائر کرنے کی طاقت کسی نے سلب کر لی۔ سارا جسم ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو گیا اور حلق خشک ہو کر کانٹے پڑنے لگے۔ 2 لمحوں بعد ہی وہ سایہ اسی طرح فضا میں تیرتا ہوا اندھیرے میں ڈوب گیا اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا سنسناتا ہوا گزرا اور بجلی کی چمک سے سارا جنگل روشن ہو گیا۔ وہ طلسم سکوت جو اب تک طاری تھا اچانک ٹوٹ گیا۔ دلاور؟ میں نے دلاور کے کان میں منہ لگا کر کہا۔ صاحب، کیا تم نے وہ سایہ دیکھا تھا؟ جی صاحب، دیکھا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور حلق خشک معلوم ہوتا تھا۔ 2-1 گھنٹے بعد بادل چھٹ گئے اور چاند پھر نکل آیا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ بھینسے کی باقی ماندہ لاش بھی غائب تھی۔ نہ ہم نے شیر کے آنے کی کوئی آواز سنی، نہ بھینسے کے گھسیٹے جانے کی کوئی آہٹ، پھر بھی بھینسے کی لاش غائب تھی۔ اور صبح بھینسے کا سر، بڑی ہڈیاں اور ہاتھ پیر وہاں سے کوئی 100 گز دور نالے کے باہر ایک جھاڑی میں پڑے ملے۔ میں نے دلاور کو حکم دیا کہ بھینسے کا پیر کسی کھونٹے یا درخت سے مضبوط باندھ دے تاکہ شیر اس کو ہٹا نہ سکے، لیکن وہ اس حکم کی تعمیل کرنا بھول گیا اور شیر بھینسے کو لے کر چلتا بنا۔ ہماری جھاڑی کے قریب شیر کے ماغ نہیں ملے۔ جو سایہ ہم نے دیکھا تھا وہ یا تو صرف وہم تھا یا کوئی اور جانور۔ 2 روز بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہاں سے کچھ فاصلے کی ایک پہاڑی پر شیر موجود۔ میں نے خود اطراف کا جائزہ لیا اور ماغ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ شیر پہاڑی پر ہے۔ اسی روز دوپہر کو ہانکے کا انتظام کیا اور ہانکا اس خوبی سے انجام دیا کہ پہاڑ پر رہنے والے سارے جانور، سانبر، چیتل، چکارے، جنگلی مینڈے، حتیٰ کہ بندر تک، سٹاپ توڑے بغیر سیدھے میرے سامنے سے گزرے، لیکن نہ گزرا تو وہ موذی جس کا انتظار تھا۔ اور جب ہانکے کے اختتام کے بعد ہم لوگ گاؤں کی طرف واپس جا رہے تھے تو اسی پہاڑ کی ایک چٹان پر ہم سے کوئی 300 گز دور شیر کھڑا ہماری طرف بغور دیکھتا نظر آیا۔ غالباً وہ ہماری کوششوں کی ناکامی پر ہمارا تمسخر اڑا رہا ہوگا۔ ہانکے میں شامل ہونے والے ہر شخص نے اس کو چٹان پر کھڑے دیکھا، لیکن میں نے اس طرف نظر اٹھائی تو وہ فوراً دبک کر نیچے اتر گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے پھر لوگوں کو اسی پہاڑی کے ہانکے پر آمادہ کیا، اس دفعہ بذات خود مقرر کیے ہانکے کی لائن کا خود معائنہ کیا اور تاکید کی کہ کوئی جھاڑی، کوئی گڑھا نظر انداز نہ کیا جائے۔ پھر خود درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ہانکا شروع کرنے کا اشارہ کرتی ہنگامہ برپا ہونے لگا۔ پہاڑی پر اب شاذ ہی کوئی جانور رہ گیا تھا۔ اس دفعہ کے ہانکے سے وہ بھی نکل پڑا، لیکن شیر نظر نہ آیا۔ پھر جب ہانکے کی قطار میرے درخت سے کوئی 100 گز پر تھی اور وہ لوگ پہاڑی کی بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے تھے تو ان کی پیش قدمی رک گئی۔ میں جس درخت پر بیٹھا تھا وہ پہاڑی کے دامن پر نشیب میں تھا۔
اور ہانکے کی قطار کو پہاڑی پر میری مخالف سمت سے چڑھ کر میری طرف اترنا تھا۔ وہ لوگ چونکہ بلندی پر تھے اس لیے نشیب کی ساری چیزیں انہیں نظر آ رہی تھیں۔ ہانکے والوں کی پیش قدمی رکی تو مجھے تعجب ہوا۔ میں نے سامنے کے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے اشارے سے وجہ پوچھی۔ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسی وقت ہانکے والوں نے شور کرنا شروع کیا۔ غور کیا تو الفاظ کسی قدر واضح ہوئے۔ ہر شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، صاحب کے درخت کے نیچے شیر ہے۔ ایک دوسرے کی آوازیں اور الفاظ غلط ملت ہو گئے کہ بمشکل بات سمجھ میں آئی۔ یہ بات سمجھ میں آتی مجھ پر ایک جوش کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور قلب کی حرکت تیز ہو گئی۔ اب میں لاکھ نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر شیر نظر نہیں آتا۔ درخت کے نیچے تیندوا اور چرونجی کی جھاڑیاں بکثرت تھیں۔ خدا جانے کس جھاڑی میں اور کس پہلو سے وہ موسی چھپا تھا کہ اوپر سے اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی تھی۔ جس درخت پر میں بیٹھا تھا وہاں کوئی مچان یا جھولا تو تھا نہیں، صحیح معنوں میں تو بیٹھا بھی نہیں تھا۔ ایک موٹی شاخ کے دونوں طرف پیر لٹکا کر میں نے دونوں پتلی شاخوں پر پیر جما لیے اور جس طرح گھوڑے پر سواری کی حالت میں رکابوں میں پیر ڈالے جاتے ہیں اسی طرح ان شاخوں پر پیر جما کر میں کھڑے ہونے کے انداز سے بیٹھا تھا۔ اس طرح مجھے یہ سہولت تھی کہ دونوں ہاتھ رائفل کے استعمال کے لیے خالی رہتے، لیکن اس حالت میں جھکنا یا کسی اور طرف مڑ کر نشانہ لینا ممکن نہیں تھا۔ ہانکے والے شیر کو دیکھ کر بڑی پرجوش اور دہشت زدہ آوازوں سے حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے اور غالباً یہی کہے جا رہے تھے کہ صاحب کے درخت کے نیچے شیر ہے۔ غالباً شدید اضطراب اور جوش کی اس حالت میں چند منٹ ہی گزرے ہوں گے، لیکن مجھے وہ چند منٹ کئی گھنٹوں کے برابر معلوم ہوئے۔ بہرحال وہ گیا کہ شور سے اندازہ ہوا کہ شیر بھاگ گیا اور میں اس کی ایک جھلک دیکھنے سے بھی محروم رہ گیا۔ کئی راتوں کی بربادی اور 2 ہانکوں کی ناکامی کے بعد میں کچھ بددل ہو کر 2 روز بعد جھومری سے واپس کلیا کھیڑی اور وہاں ایک روز قیام کر کے بھوپال چلا آیا۔ تاہم ابھی حوصلہ باقی تھا اور میرا ارادہ تھا کہ موسم ذرا خوشگوار ہو اور بارش بادل سے نجات ملے تو جھومری کے اس آدم خور کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔ نومبر کے آخر میں موسم خوشگوار سا ہو گیا۔ چاند کی اولین تاریخوں ہی میں نے جھومری جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر چاند کی 10 تاریخ سے گارا باندھ کر بیٹھا جائے تو 2-3 راتوں میں گارا ہونے کا امکان ہے۔ مہم بڑی خطرناک تھی اور میں نے جھومری ٹھہرنے کی مدت بھی خاصی طویل رکھی تھی، اس لیے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا۔ چاند کی 9 تاریخ کو میں نے جیپ میں سامان لادا اور ایک ملازم کو ساتھ لے کر اسی سپہر عصر کی نماز کلیا کھیڑی میں پڑھی۔ قیام اللہ صاحب کو میں نے خط لکھ کر آمد کی تاریخ سے مطلع کر دیا تھا اور وہ اس سپہر میرے منتظر تھے۔ غسل اور عصر کی نماز کے بعد قیام صاحب کی کوٹھی کے بائیں باغ میں چائے لگائی گئی اور میں وہاں آ بیٹھا۔ قیام صاحب عمر میں مجھ سے بڑے ضرور تھے، لیکن جس بے تکلفی اور خلوص سے وہ میرے ساتھ پیش آئے اس نے مجھے ان سے خاصا بے تکلف کر دیا۔ اگر 2-3 روز کلیا کھیڑی رہ جائیں تو کیا حرج ہے؟ صرف آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، مہمانی اور میزبانی کا کیا سوال؟ شکریہ۔ کلیا کھیڑی سے 4 میل جنوب کی طرف جو بولی کا جنگل ہے وہاں ایک بہت بڑے سینگ والا چیتل ہے۔ میرے خیال میں اس پروگرام کو جھومری سے واپسی تک ملتوی کیا جائے۔ جی نہیں، مناسب وقت یہی ہے، آپ جھومری بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ سنیے تو، وہاں جھومری میں اس موذی درندے نے کس قدر تاخت و تاراج مچا رکھی ہے، میرا فرض ہے کہ پہلے اس موذی کو ٹھکانے لگاؤں۔
یہ سب درست ہے، لیکن 3 روز بعد چاند بھی پورا ہوگا اور موقع بھی بہتر۔ بہرحال ان کے اصرار سے مجبور ہو کر میں چپ ہو رہا۔ انہوں نے بتایا کہ بوبلی کے تالاب پر ہی وہ چیتل پانی پینے آتا ہے اور بہتر ہوگا کہ میں پانی کے قریب بیٹھ کر ہی اس چیتل کو ماروں۔ میں پانی پر جانوروں کو مارنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن برا ہو اس سینگوں کے لالچ کا کہ میں راضی ہو گیا، اور دوسرے دن ہی قیام صاحب نے میرے ملازم کی سرکردگی میں اپنے کچھ آدمی بوبلی کے تالاب کے کنارے کسی مناسب درخت پر مچان باندھنے کے لیے روانہ کر دیے۔ قیام صاحب خود تو میرے ساتھ نہیں جا سکے، لیکن ان کے بھائی مجھے ساتھ لے کر چلے۔ ہم لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر بوبلی کے تالاب تک آئے، اور میں اپنے ملازم کے ساتھ شام سے پہلے مچان پر بیٹھ گیا تو وہ لوگ دوسرے درختوں کی مچانوں پر بیٹھ گئے۔ میرا مچان بڑا آرام دہ اور اتنا وسیع تھا کہ میں بآسانی وہاں سو سکتا تھا۔ غالباً دوسرے مچان بھی ایسے ہی وسیع ہوں گے۔ جس درخت پر مچان باندھا گیا وہ پانی سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر تھا، اور درخت کے سامنے سے جنگل تک 100-125 گز کا قطع بالکل کھلا میدان تھا۔ میرے بالکل سامنے کوئی 80 گز پر میدان کے غربی حصے میں ایک بڑے درخت پر بندھی ہوئی مچان پر قیام صاحب کے چھوٹے بھائی سلام صاحب، ماں اپنے ایک دوست کے بیٹھے تھے۔ باقی ہمراہی بوبلی میں رات گزارنے چلے گئے، جو وہاں سے صرف 1 میل پر تھا۔ مغرب کے وقت تک مور، جنگلی مرغیاں، بھٹ، تیتر وغیرہ بکثرت تالاب پر پانی پینے آتے رہے، لیکن اندھیرا ہونے کے بعد یہاں کا ماحول اس قدر خاموش اور افسردہ ہو گیا کہ میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جنگل کے درختوں کا حلقہ بھی اندھیرا ہونے کے بعد سبز کے بجائے سیاہ نظر آنے لگا۔ شام کے 7 بجے سے رات کے 10 بجے تک چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر قسم کے درندے پانی پر آتے رہے۔ لومڑیاں اور گیدڑ بہت ہوشیار ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پانی پر آئے اور چند لمحوں میں پانی پی کر پھر واپس ہو جاتے، لیکن بھیڑیے، چرخ اور چیتے بالکل بے خوفی کے ساتھ آتے اور 8-10 منٹ پانی پی کر واپس ہو جاتے۔ تالاب کے شمال کی طرف بوبلی کی بستی ہے، ادھر سے کوئی جانور نہیں آیا۔ زیادہ درندے مشرقی سمت سے یعنی میرے درخت کی سمت سے آئے اور پانی پینے کے بعد مغرب کو چلے گئے۔ غالباً مشرق کی طرف دن کو رہنے کے مقامات ہیں اور مغرب کی طرف رات کو گشت کرنے کی جگہیں۔ تالاب کے جنوب کی طرف صرف گھنی جھاڑیاں ہیں، درخت بھی کم ہیں، اور چاند کی جگمگاتی روشنی میں یہ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ 10 بجے کے بعد آنے والا ایک بہت بڑا اور کسی قدر صحت مند شیر تھا۔ یہ سیدھا میرے درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا اور درخت کے تنے سے اپنا جسم رگڑتے ہوئے بلی کی طرح خر خر کرتا رہا۔ میرے ملازم نے میرا پیر چھو کر نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس بوڑھے شیر کو زیادہ عرصہ زندہ رہنے دیا گیا تو ممکن ہے آدم خور ہو کر مصیبت کا باعث بنے، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس شیر کی ہلاکت کی ذمہ داری قیام صاحب پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ ذرا دیر یہ شیر میرے درخت کے نیچے کھڑا رہا، پھر بہت سبک خرامی کے ساتھ پانی پر گیا۔ چند منٹ پانی میں بیٹھ کر کھیلتا اور پانی پیتا رہا، پھر اٹھ کر دوسرے تمام جانوروں کی طرح مغرب کی طرف چل دیا۔ تالاب چھوٹا تھا اور چاند کی جگمگاتی روشنی میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک جگہ آئینے کا فرش کر دیا گیا ہے۔ ہوا ساکت ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پرسکون تھی اور شعاعوں کی جگمگاہٹ کا منظر اور بھی زیادہ دلکش ہو گیا تھا۔ شیر کے جانے کے ذرا دیر بعد ہی اکا دکا نیل آئے اور پانی پی کر واپس گئے۔ 12 بجے کے قریب وہ غیر معمولی اور نایاب منظر مشاہدے میں آیا جس کے نظارے کی تمنا میں شکاری عمر گزار دیتے ہیں۔ میں جب اس درخت پر آرام دہ اور کشادہ
مچان پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مقام پر زندگی کا سب سے عجیب اور حیرت انگیز منظر دیکھوں گا۔ 12 بجے کے بعد سے پانی پر آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب جانور بڑے بڑے مندوں کی شکل میں آتے، نیل گائے، روہی، چیتل، سانبر، باراسنگے، جنگلی بکریاں، چکارے سبھی آئے اور بڑی بڑی ٹکڑیوں کی شکل میں آ کر 10-15 منٹ پانی پیتے اور واپس ہو جاتے۔ ان میں بعض مندے غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ نیل گایوں کے ایک مندے میں نے 80 نیل شمار کیے۔ شام سے مسلسل دوربین میرے ہاتھ میں تھی اور پانی پر آنے والے ہر جانور کو میں اس صفائی اور خوبی سے دیکھ رہا تھا جیسے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ نیل کے مندے میں نیل شمار کرنا خاصا مشکل کام تھا کیونکہ وہ برابر متحرک تھے۔ کبھی ایک دوسرے کو ٹھیل کر پانی پینے لگتا، کبھی دوسرا ایک کو ہٹا کر آگے بڑھاتا، لیکن بہرحال ان کی واپسی کے وقت شمار ممکن ہوا۔ سانبروں کے ایک بڑے مندے میں 60 سانبر شمار کیے۔ خرچ یہ کہ میں نے اس رات بوبلی کے تالاب پر ایک نایاب منظر دیکھا۔ تالاب کے جنوب کی جانب جس طرف جھاڑیاں اور نیچے نیچے درخت تھے، اس طرف میں نے بالکل بے خیالی میں دوربین سے دیکھا۔ ایک بوڑھی مادہ سانبر تالاب کی طرف پشت کیے کھڑی نظر آئی۔ اگرچہ چاندنی اس وقت بہت تیز اور صاف تھی اور میری دوربین بھی بہت عمدہ اور طاقتور تھی، تاہم اس مادہ کو ذرا دیر دیکھتے رہنے کے باوجود میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ تالاب کی طرف پشت کر کے وہ کس شے کو بغور دیکھ رہی ہے۔ اس کی بات کی حرکات کے پیش نظر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اطراف میں جو پتھر پھیلے تھے ان کا جائزہ لے رہی ہوگی کہ ان کے پیچھے کوئی درندہ تاک لگائے نہ بیٹھا ہو۔ 3-4 منٹ تک یہ مادہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر تالاب کی طرف پلٹ کر 5-6 قدم چلی۔ یہاں 2 منٹ ٹھہر کر بغور چاروں طرف دیکھنے کے بعد پہلی جگہ پر واپس آ گئی اور ہلکی سی ایک آواز دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی بے شمار سانبروں کے سر جھاڑیوں میں سے نکل آئے، لیکن ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، صرف سر نکالے جھاڑیوں میں چھپے کھڑے رہے۔ اس کے بعد وہ مادہ پھر تالاب کی طرف اس طرح بڑھی کہ ہر قدم نہایت احتیاط کے ساتھ نپا تلا، جسم یکبارگی بھاگ پڑنے کے لیے تیار اور کان کسی آہٹ کو سننے کے لیے متحرک۔ اس ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ یہ مادہ کوئی 10 گز بڑھی اور ذرا دیر ٹھہر کر پانی اور اطراف کو اچھی طرح دیکھتی رہی۔ اطمینان کر لینے کے بعد دوبارہ ایک ہلکی سی آواز کرتی جھاڑیوں میں سے 30-40 سانبر نکل کر اس مقام تک آ گئے جہاں یہ مادہ پہلے ٹھہری تھی۔ یہ سانبر بھی بالکل چوکنا اور ہوشیار تھے۔ مختصراً یہ کہ وہ بوڑھی مادہ پھر اسی طرح تاکتی جھانکتی اور دیکھتی بھالتی اس بار 20-25 گز آگے بڑھی، پھر وہی آواز کا اشارہ کیا اور سانبر چل کر اس کی گزشتہ جگہ پر آ کر ٹھہر گئے۔ مادہ کے اس طرح درجہ بدرجہ تالاب تک بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا اور باقی سانبر مذکورہ طریقے سے اس کے اشاروں پر عمل کرتے رہے۔ پانی پر پہنچ کر مادہ نے جو 4 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے عقب میں آنے والے سارے سانبر اس سے کوئی 40 گز کے فاصلے پر تھے اور میں نے دوربین سے دیکھا یہ سب مادائیں تھیں، نر ایک بھی نہیں تھا۔ پانی کے چند گھونٹ لے کر مادہ نے ایک اور تیز سی آواز کی اور جھاڑیوں میں سے 10-15 نر سانبروں نے سر نکالے اور پھر بڑھ کر اس مقام تک آ گئے جہاں مادہ نے پہلی دفعہ ٹھہر کر آواز کی تھی۔ بوڑھی مادہ نے سر جھکا کر پانی کے چند اور گھونٹ لیے، پھر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور اس دفعہ ایک کی بجائے 2 آوازیں نکالیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی سارے مادہ اور نر سانبر تیز تیز چلتے پانی پر آ گئے۔ اس کے بعد ان کا نظم و ضبط ختم ہو گیا اور بے ترتیبی کے ساتھ ایک دوسرے کو ہٹاتے اور آگے بڑھتے پانی پینے لگے۔ بوڑھی مادہ اب بھی سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتی اور نگرانی کرتی رہی۔
ان سانبروں میں کوئی بھی بڑے سینگوں والا قابل شکار جانور نہیں تھا۔ 15-20 منٹ پانی پینے کے بعد یہ سانبر واپس ہوئے۔ بوڑھی رہنما آگے آگے چل کر بغیر رکے جھاڑیوں میں داخل ہو گئی اور باقی سانبر بھی اس کے پیچھے پیچھے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد تالاب پر آنے والے جانوروں کی تعداد کم ہو گئی۔ اکا دکا سانبر اور چیتل 3 بجے صبح تک آتے اور پانی پیتے رہے، لیکن جس چیتل کی تلاش میں نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی وہ نہ آیا۔ 3 بجے میں نے کمبل اوڑھا اور مچان ہی پر سو گیا۔ دوسری شام کو مغرب کی نماز پھر مچان پر پڑی اور رائفل ہاتھ میں لے کر تالاب پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ پوری رات اسی طرح گزار دی اور گزشتہ رات والا منظر اس رات بھی مشاہدہ کیا، لیکن وہ چیتل اس رات بھی نظر نہ آیا، نہ وہ بوڑھا شیر آیا۔ اس رات چاند کی 13ویں تھی اور خوب روشنی بھی تھی۔ میں چونکہ 2 راتیں خراب کر چکا تھا، اس لیے کچھ ضد سی ہو گئی کہ اس چیتل کو اب مارے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ تیسری رات 14ویں رات تھی، خوب روشنی بھی تھی اور مطلع بھی بالکل صاف تھا۔ میں عصر کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گیا اور کافی دن باقی تھا کہ بوبلی تالاب پہنچ گیا۔ ذرا دیر تالاب کے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں اور میرے رفقا اپنی اپنی مچانوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ خیال یہ تھا کہ وہ تیسری رات ہے، 2 راتوں سے چیتل نے پانی نہیں پیا ہے تو اس رات ضرور آئے گا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے رائفل اٹھائی تھی کہ وہی بوڑھا شیر آتا نظر آیا اور کسی فکر و خدشے کے بغیر سیدھا پانی پر گیا۔ 20 منٹ پانی میں کھیلا اور پانی پیا۔ اس کے بعد مغربی جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ 11 بجے رات کے قریب جنوبی سمت کی جھاڑیوں میں سے ایک جوان، تندرست اور بڑے بڑے گلمچھوں والے شیر نے سر نکالا۔ ذرا دیر بخور چاروں طرف دیکھا، پھر جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آ گیا اور پانی کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح بڑھنے لگا جیسے بلی دبک دبک کر چلتی ہے۔ یہ بات میرے لیے تعجب خیز تھی۔ شیر کو اس قدر دبک کر اتنی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ پانی پر آنے کی بھلا کیا ضرورت؟ اور اس شیر کی اس حرکت نے ہی مجھے اس کی جان لینے پر آمادہ کر دیا۔ اچھا بڑا شیر تھا اور میں 3 راتوں سے اس مچان کی زینت بنا بیٹھا تنگ آ چکا تھا۔ شیر پانی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں وہی عیاری تھی جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ سر جھکا ہوا، اگلے پیروں میں خم، پشت اور شانے بھی جھکے ہوئے اور دم ساکت۔ یہ سارا انداز ایسا تھا جیسے اس شیر کو کسی خطرے کا احساس ہو۔ شیر کی اس حالت سے اس وقت میں نے یہی رائے قائم کی کہ ممکن ہے اس نے مچان پر کسی کو حرکت کرتے دیکھ لیا ہو، کیونکہ شیر کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی کہ وہ درخت اور انسان میں تمیز کر سکے۔ تمیز اسی وقت کر سکتا ہے جب مچان پر بیٹھا ہوا شخص کچھ ہاتھ پیر کو جنبش دے یا کوئی اور حرکت کرے۔ بہرحال میں نے 450 بور کی رائفل کے گھوڑے چڑھا دیے اور شیر کا نشانہ لیا۔ شیر اس وقت پانی پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پانی پیا اور 5 منٹ تک جلدی جلدی پانی پینے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوما۔ یہی اس کا آخری وقت تھا۔ میں نے اس کے دل کی طرف جانے والی لائن سے 1 فٹ نیچے اس کے پنجوں کا نشانہ لیا اور آہستہ سے ٹریگر دبا دیا۔ آواز کے ساتھ ہی شیر اچھلتا نظر آیا۔ ایک زبردست دھاڑ سے درخت لرز گیا، لیکن یہ اس شیر کی آخری دھاڑ تھی، کیونکہ اچھلنے کے بعد وہ زمین پر گرا تو مر چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی جنبش نہیں کی۔ تاہم میں تقریباً نصف گھنٹے تک اس کا نشانہ باندھے دوسرے فائر کے لیے تیار بیٹھا رہا۔ نصف گھنٹے بعد میں نے وسل بجائی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو قریب کے درختوں پر بیٹھے تھے آواز دی۔ سب ہی بیدار تھے اور سب نے جواب دیا۔
چند ہی لمحوں بعد ساری مچانوں پر لالٹینیں روشن ہو گئیں اور جھولے لٹکا دیے گئے۔ ہم لوگ نیچے اترے اور 2-4 پتھر مار کر شیر کے مردہ ہونے کا یقین کر کے آگے بڑھے۔ یہ تو جھومری کا آدم خور ہے، کسی نے کہا۔ جھومری کا آدم خور؟ حیرت سے میری چیخ نکل گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔